नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। एक तीर से दो शिकार का मुहावरा तो हमने सुन रखा था, मगर आज एक ही हल्ले में 3 मुख्तलिफ ऐवानों के अपोजिशन लीडर्स को हुकूमत ने अडियाला जेल के बाहर निशाना बनाया। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर समेत असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा को पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में आज से पहर हिरासत में ले लिया। ताहम तकरीबन 1 घंटे की हिरासत के बाद इन तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद पीटीआई क़यादत शदीद गुस्से में दिखाई दी, जिसका इजहार रिहा होने वाले रहनुमाओं के बयानात से आया होता है। जरा सुनिए। हम लोग FIR की एप्लीकेशन देंगे। हम सबको हिफ्ज़ बेजा में अबडक्शन इन्होंने की। ये गिरफ्तारियां और रिहाई एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब पीटीआई क़यादत पर इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की हतमी कॉल न देने पर न सिर्फ तनकीद हो रही है, बल्कि खुद पीटीआई भी ये एतराफ़ कर रही है कि ऐसा ना होने के बायस पार्टी वर्कर्स और वोटर्स मायूस हैं। एहतजाज की कॉल का मामला अब अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी की दीगर क़यादत कुछ इस अंदाज में इमरान खान ही के कंधों पर वापस डाल रही है। जी, वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था, जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उसकी हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए, तो जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत पीटीआई के हवाले से मुतज़ाद इशारे दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह एक ही सांस में ये कह रहे हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा होते देख रहे हैं, और साथ ही वो पीटीआई को गैर मशरूत मुज़ाकरात की भी दावत दे रहे हैं। सुनिए राना साहब क्या कह रहे हैं। आए बैठे, गैर मशरूत जिस मौजू पे आप चाहें आए बैठे बात करते। लग यही रहा है कि अगर एहतजाज की हतमी कॉल के हवाले से एक तरफ पीटीआई कंफ्यूज्ड है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ इंगेजमेंट के हवाले से हुकूमत भी कंफ्यूज्ड है और मिक्स्ड सिग्नल दे रही है। आज होने वाली गिरफ्तारियों से पीटीआई को क्या पैगाम मिला है, हतमी एहतजाज के लिए पीटीआई को किस इशारे का इंतजार है, और अब आइंदा दिनों में पीटीआई क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया डेरा मनाना। हाँ, अच्छा, सबसे पहले मरवत साहब पश्तो निकल आइए, फ़ौरन पठान को देख के वो पश्तो पे आ जाते हैं हम। खैर, सबसे पहले मरवत साहब ये बताएं कि आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं अडियाला जेल के बाहर, इससे आपको क्या समझ आई, ये क्यों हुआ? ये पहली दफ़ा हुआ है वैसे, वो खान साहब से मिलने गए, आप लोगों के लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई पैगाम दे रही है हुकूमत, क्या कहना चाह रही है? ये तसलसल है ज़ल्म का, चबर का, गुंडागर्दी का, बदमाशी का, यानी जो ऐवान आपने गिनवाए इनकी इतनी भी उकत नहीं है हुकूमत वक्त और इन रियासती इदारों के सामने कि इनको एहतराम आदमियत का हक़ दे सके। ये हक़ छोड़ दें कि एक अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली है, दूसरा सेनेट में है, तीसरा पंजाब असम्बली में है, एक साबिक़ स्पीकर हैं, एक मरकज़ी पार्टी का रहनुमा है, लेकिन ये जिस अंदाज में हम खुद वहाँ जाते हैं, जेल अमला और पिंडी इंतज़ामिया घंटों हमें खड़ा रखते हैं, 3 घंटे 4 घंटे के बाद अमूमन जेल हुकाम नादरशाही हुक्म सादिर कर देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ की मुलाकात होगी और फ़लाँ फ़लाँ की नहीं हो सकती है। इन तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद हमारा गिला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बनता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हर इशू पे फ़ैसले दिए हैं। मुलाकात कब करानी है, किस अंदाज में करानी है, कितनी देर के लिए करानी है, किन की करानी है, और ये एक दफ़ा नहीं, तकरीबन हर दूसरे रोज़ अदालत का हुक्म पामाल करते हैं। अब ये जो दफ़ा 144 है, ये दफ़ा 144 का मतलब तो ये होता है कि कोई जो हैं वो अमन में खलल डालने के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये जेल जो है, जेल का हयाता जहाँ से इनको निकाला है, यानी वहाँ कौन सा जो है अमन में खलल डालने का अंदेशा था, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इसका मतलब तो ये है कि अब आप लोगों को मुलाकात डिनाई करने के लिए और अदालत का हुक्म पामाल करने के लिए 144 का सहारा ले रहे हैं। 144 में कहाँ इंतज़ामिया के पास ये इख्तियार हैं कि किसी कैदी या वलाती की मुलाकात जो अदालत आलिया के हुक्म पे होनी है या जेल मैनुअल के तहत होनी है, उसको इस अंदाज में रोक सके। सबसे अहम बात ये है कि ये ज़ुल्म है, किसी इंसानी आज़ादी को, लिबर्टी को आप जो है मकफ़ल कर देते हैं और फिर इन तमाम लोगों को अगवा करने के मुतरादफ है। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था,
مروہ صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات نہ ہو، ورنہ وہ حتمی کال باہر آ جائے گی جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ خان صاحب دیں گے تو ہم باہر نکل آئیں گے، تو اس کو روکنے کے لیے حکومت کا یہ ٹیکٹک استعمال کرنے کا مقصد تو نہیں ہے؟ میرا خیال نہیں ہے، انہوں نے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے. پہلے پنجاب حکومت نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی، اس کو میں نے چیلنج کیا، وہ انڈو ہوا. اس کے بعد دوبارہ لگائی. کبھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ڈرامہ کیا، افغانی دہشت گرد پکڑے گئے جیل پہ حملے کے، ان کے ساتھ نقشے تھے، وہ کدھر گئے؟ انہوں نے جیل توڑ کے خان صاحب کو رہا کرانا تھا. یہ رانا صاحب نے یہ بات اب کی تھی. سر کوئی ان سے پوچھے نا، جو پریس کانفرنس سے کر رہے تھے کہ وہ افغانی کدھر گئے، وہ نقشے کدھر گئے. لیکن ایسے تمام ڈرامے کر کے یہ رکاوٹ تو ڈال سکتے ہیں، لیکن جب تک عدالت جو ہیں ان تمام حکام کی خبر نہیں لے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے یہ نہ پوچھ لیں کہ کیوں اتنی زوراوری کر رہے ہیں، کیوں اتنا جو ہے عدالتی احکامات کو بار بار پامال کر رہے ہیں. ابھی عمر ایوب خان وغیرہ جو ہیں، مجھے علم ہوا کیونکہ میرے دفتر کے نزدیک وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے علی بخاری صاحب سے رجوع کیا ہے اور وہ اس واقعے پہ جو ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ایف آئی آر کٹانے کا انہوں نے کہا ہے، لیکن ایف آئی آر تو مروت صاحب آپ لوگوں نے جو کے پی ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا اس کی بھی کٹوانے کی بات کی تھی کہ آئی جی اسلام آباد پہ ایف آئی آر کٹے گی، تو وہ ایف آئی آر تو نہیں کٹی؟ ایف آئی آر کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کاغذ وری ایف آئی آر نہیں، جو بھی ایف آئی آر قانوناً دو طریقے ہیں. اچھا، ایف آئی آر ہوتی کاغذی ہے، 156 کے تحت درج ہوتی ہے ضابطۂ فوجداری کے، اور اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں پولیس کو بتائیں کہ یہ قابل دست انداز یہ پولیس جرم ہے، اس کا ارتکاب ہوا ہے، اس کا پرچہ دیں. تو پولیس جو ہے اس کے پاس اختیار ہیں. جب پولیس اپنے یہ اختیارات ایکسرسائز کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر مدعی فریق یا جو متاثرہ شخص ہیں وہ عدالت میں 22A اور 22B کے تحت سیشن کورٹ میں درخواست دے دیتا ہے، اور عدالت یہ دیکھ لیتی ہیں کہ آیا کیس بنتا ہے، جرم کاگنیزیبل بنتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کیس میں جو آج عمر ایوب خان اور اسد قیصر صاحب وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ ان کا اغوا کیا جانا اور ان کو اب سے بھیجا میں رکھنا. 365 تعزیرات پاکستان اور 341 تعزیرات پاکستان، یہ دونوں کاگنیزیبل افینسز ہے، تو لہٰذا ان کی ایف آئی آر بنتی ہے اور کٹوائیں گے آپ لوگ؟ اور انشاءاللہ کٹوائیں گے. اچھا، اب یہ بتائیے بروت صاحب کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات کا امکان کب ہے؟ جائیں گے ملنے؟ اور اگر آپ کو بھی اسی طرح گرفتار کر حبس بھیجا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ رکھ لیا اگر آپ کو بھی انہوں نے، اور پھر انہوں نے رہا کر دیا بغیر خان سے ملوائے، تو پھر؟ آج کل پاکستان میں قانون جو ہے وہ والی بال بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا ہم جب باہر نکلتے ہیں نا تو والی بال کھیلنے ہی نکلتے تو ہم اپنے آپ کو والی بال سمجھتے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ ابھی آپ کے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں اور جناب یا علی وردی پوش کھڑے ہو یا بغیر وردی کے حضرات کھڑے ہو کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. اغوا کیا جانا، یہ آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مجھے گرفتار کیا تھا اور جس انداز میں کیا تھا. ممبر پارلیمنٹ ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، یہ دھکے دے کے انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی میں نے ان کو کہا، جو ایسے چوز تھے، میں نے کہا آپ مجھے وارنٹ دکھا دیں، وارنٹ نہیں، کم از کم ایف آئی آر کی نقل دکھا دیں. نہ وارنٹ تھا نہ ایف آئی آر تھی، کچھ بھی نہیں تھا. کیمروں کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے انہوں نے جس انداز میں ممبران پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں گھس کے جس طرح اغوا کیا، کوئی جرم نہیں تھا، بس ان کی مرضی تھی. پہلے بندے کو گرفتار کرو، گرفتار کرنے کے بعد جناب اس پہ جرم ٹھونک دو. بعد میں جس طرح انہوں نے ہماری گرفتاری کے بعد کہیں جا کے صبح 10 بجے جو ہیں اگلے دن پرچہ دے دیا کہ سنگجانی میں ہم نے یہ کیا ہے، علی امین خان نے فلاں کی کمپٹی پہ کلاشنکوف رکھا، میں نے کسی تانے دار کی کمپٹی پہ پستول رکھا. نہ ان میں حیا ہے، بغیرتی کی حد کو چھو رہے ہیں، نہ شرم ہے اور نہ پرواہ ہے کہ میڈیا دیکھ رہا ہے، عوام دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں جو کرنے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہم نے جس انداز میں جو بھی عمل اٹھانا ہے ہم اٹھاتے رہیں گے. یہ انسانی آزادی، احترام آدمیت، ہمارے بنیادی حقوق. تو لہٰذا اب ذہن میں ہم جب باہر نکلتے ہیں نا گھر سے یا جدھر سے بھی نکلتے ہیں، کیونکہ آج کل تو گھر بھی ہمارے نہیں رہے ہیں، کہیں گرانے کے بعد اپنے اہل خانہ کو پاکستان میں نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو خود سہ لیتے ہیں مار پیٹ، بدماشیاں، غنڈہ گردیاں. بچے جو ہیں وہ دائمی مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اور یہ میری کہانی نہیں ہے، ہر پی ٹی آئی کے لیڈر کی اور ہر جمہوریت پسند کی کہانی ہے.
تو مروت صاحب جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت بالکل ہی آخری حدوں تک چلی گئی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بچوں کو گھر ادھر پاکستان میں نہیں رکھ سکتے، ان پہ ظلم ہوتا ہے، تو پھر یہ خان کو آپ لوگ لیڈر کو اپنے باہر کیسے نکالیں گے؟ ہم نے جو دور دیکھا، جو پامالی بنیادی حقوق کی دیکھی، آئین کی، قانون کی، پارلیمان کی، عدالتوں کی، اور یہ سب کچھ جو ہیں ایک مافیا کر رہی ہیں جس نے اب بدقسمتی سے ریاست کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور کس لیے کر رہی ہے؟ دنیاوی مفادات، اپنے ذاتی مفادات، کیونکہ اگر دنیاوی یا ذاتی مفادات نہ ہوتے تو ان کو کیا پڑی تھی ذیلی طور پہ فارم 47 پہ وزیر اعظم بنانے کی، یا صدر بنانے کی، یا اسمبلیوں میں یا قومی اسمبلی یا سینٹ میں ممبران بنانے کی؟ اور اسی امر کے اصول کے لیے، اور بعد ازاں چونکہ آپ نے میری پیٹ تپکنی ہے اور میں نے آپ کی، تو سروسز چیفز کو ایکسٹینشن بھی دے دیے گئے، تو لہذا سب وہ کردار جو اس سڑے ہوئے نظام سے مستفید ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو فیور کر کے اپنی پوزیشنیں بنا لی ہے۔ اس کے حصول کے لیے فارم 47 پہ جیلی پارلیمنٹیرینز بنائے گئے، جیلی پارلیمان بنائی گئی، پھر جیلی آئین سازیاں کی گئی، اور کس انداز میں انہوں نے عدلیہ کے بار کیے، کس طرح MNAs اغوا کیے۔ تو اس ساری اسنا میں کیسے خان صاحب کو آپ لوگ باہر نکالیں گے؟ لوگ تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ورکر کے کال تو آپ لوگ دے نہیں سکے، وہ کال نہیں آ سکی، وہ بھی خان صاحب پہ ڈال دیا آپ لوگوں نے۔ نہیں، کال خان صاحب نے ہی دینی تھی، اور اچھا، اور خان صاحب نے اس کی تائید بھی کی ہے۔ کال دینا اتنا مشکل نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ذہنی طور پہ اس امر کے لیے تیار ہونا، خود یا ورکر کو کرنا، ہم نے اور ورکر دونوں نے، کہ اب یہ جو فیصلہ ہے یا یہ جو جد و جہد ہیں یا مزاحمت ہے، یہ حتمی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ سوچ کر نکلیں کہ جی ریاستی وردی پہننے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارا جو بھی کر لیں، لیکن ہم نے ایک مقصد کا حصول کرنا ہے۔ جس طرح ماضی میں انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و جبر کیا، مارا پیٹا، گولیاں چلائی، اور انہوں نے ڈی چوک میں ہمارے ہزاروں کارکن، ہم صرف احتجاج کا ایکسرسائز کرنا چاہتے تھے، لیڈر ہمارا اندر ہیں، ہمارے پارٹی کے لیڈرز اندر ہیں۔ اس ساری گفتگو میں آپ کہاں ہیں؟ آپ جلسہ کمیٹی میں ہیں؟ جلسہ کمیٹی تو شاید میرا خیال ابھی تک نہیں بنی، لیکن آپ اس میں ہوں گے، احتجاج کمیٹی، سوری، میرا خیال ہے کہ مجھے ہونا چاہیے اگر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ وہ کون ہے کسی؟ عموماً دوست احباب جو ہیں وہ معترض رہتے ہیں۔ لیکن خان صاحب آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ اس خان صاحب کمیٹی نے میں ہوں؟ خود کہا تھا، خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا تھا۔ اچھا، اب اس جلسے میں تو آپ نظر آئے، ثوابی جلسے میں جو احتجاج ہوا اس میں آپ نظر آئے، لیکن ادروائز پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں آپ نظر نہیں آ رہے یا کم نظر آ رہے ہیں؟ میں بیسیکلی اتنا ہی نظر آنا چاہتا ہوں جتنا یہ مجھے موقع دے۔ کون؟ پارٹی، مطلب یہ نا کہ ایک وقت تھا کہ جب میں ہی تھا، پارٹی تھی اور خان صاحب تھے، الیکشنز کے آس پاس، الیکشن سے پہلے 9 مئی کے فوراً بعد، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو جاری رکھوں احتجاج کو، لیکن باوجود جو ہیں اب اگر یہ مناسب نظر آتا ہے کہ میرا رول محدود ہو، یا میں سائڈ پہ رہوں، یا میں فرنٹ پہ نہ ہوں، اور میری خواہش کے باوجود، تو میں وہی کروں گا جو پارٹی چاہتی ہے۔ تو یہ تو پھر وہ بات ہو گئی کہ جیسے آپ نے دل چھوڑ دیا۔ نہیں دیکھیں، میں اب یعنی کہ خود، یا تو ان کو قائل کر سکے نا آپ۔ نہیں، میں نے جا کے خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے ایگری بھی کیا۔ اس کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے اس طریقے سے جس طرح میں چاہتا ہوں، تو مجھے مدعی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی دانش میں پوری کوشش کر دی کہ اس ذمہ داری کے لیے اپنی خدمات پیش کروں۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں سونے کے تاج پہنائے جانے ہیں، یعنی کہ احتجاج کی ذمہ داری کا مطلب یہ مار داڑ، گرفتاریاں، گھر کا گرایا جانا، رشتہ داروں کا اغوا کیا جانا، اور پتہ نہیں اگر ڈی چوک میں ہم لے آئے لاکھوں لوگوں کو تو تب دیکھا جائے گا کہ ان کی وحشت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن مروت صاحب یہ بتائیں کہ ماس موومنٹ لوگوں کا سڑکوں پر آنا، وہ اس میں پنجاب کا کردار بھی ہونا ہے، سب سے بڑا پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے، آپ لوگوں کی پاور، جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نون لیگ کو ہرایا تو نون لیگ کا گڑھ پنجاب ہی ہے، وہیں پر لوگ آپ کے لیے نکلے اور آپ کے لیے ووٹ کیا، پنجاب کو کیسے متحرک کریں گے؟ متحرک کرنا پورا پاکستان کو ہے،
صرف پنجاب کو نہیں. جہاں تک پنجاب کے نکلنے کا تعلق ہے، اس میں سیاسی، تاریخی، کلچرل بہت سارے بیریئرز اور ریزنز ہیں. لیکن کبھی پنجاب نے اس طرح جواب بھی نہیں دیا تھا. 8 فروری کو جو جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے کے باوجود سناٹے دار تھپڑ رسید کے نظام پہ اور جا کے پی ٹی آئی اور مظلوم کے ساتھ دھڑلے سے کھڑے ہو گئے. اس نے ایک امید دی ہے کہ یہی پنجاب جو ہیں ظلم، جبر اور یہ ناانصافی جو ہو رہی ہے، اس پہ جب پاکستان کی تمام قومیتیں اٹھیں گی تو پنجاب بھی اٹھے گا. ٹھیک ہے، پنجاب اور بھی اٹھے گا. یہ لوگوں کا نکلنا جو ہے نا، یہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا. یہ دیوال پہ لکھی ہوئی ایک تحریر ہے کہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس اب کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا مروت صاحب، یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جو کہا نا کہ پارٹی جتنا چاہے گی اتنا میں کردار ادا کروں گا، پارٹی میں کچھ ایسے کبھی ہم جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ سے محبت بھی سوشل میڈیا کو بہت ہے، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ویڈیوز نظر آتی ہیں. کل بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی، وہ آپ چاہیں گے کہ ذرا آپ کو بھی دکھائیں کہ آپ کی خوش گپیاں یا آپ کو لگتا ہے پارٹی کے لیڈران سے زیادہ اب اپوزیشن کی جو حکومتی جماعتیں ان کے ساتھ آپ کی دوستیاں زیادہ ہیں، جس پہ کہ اعتراض بھی پھر پارٹی کے اندر سے اور چلائیں پلیز ورکر دکھائیں جی، وہ ویڈیو دکھائیں کہ وہ کون سی ویڈیو آج چل رہی ہے. اون چودھری کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ گپ شپ لگ رہی ہے، کان میں وہ آپ کو جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. جی ہاں، یہ اون چودھری صاحب کا بیٹا ہے. اچھا، میرے پاس تشریف لائے اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ میرے پاس تشریف لائے. اون چودھری صاحب، اور انہوں نے کہا میرا برخوردار آپ کے ساتھ تصویر نکالنا چاہتا ہے. اب یہ خوش گپی ہے، یہ بدتمیزی یا بدتیزی بھی نہ ہوتی کہ میں کہتا کہ میں نہیں نکالتا ہوں. میرے سر میں کون سی سینگ لگے ہوئے ہیں کہ جی کوئی اپنے بچے کو لاتا ہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہ حتیٰ کہ کوئی جانی دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ کو آ کے ایک عزت بخشتا ہے تو اس میں خوش گپیوں کی کیا بات ہے. میری پاکستان تحریک انصاف کے دوست میرے شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن باقی تو آپ 9 مئی کے بعد دیکھیں، نون، JUI، پیپل پارٹی، پرویز خٹک کی پارٹی، ترین کی پارٹی، ایجنسیاں، عدالتیں، الیکشن کمیشن، سب کے ساتھ تو میں لڑ رہا تھا. کوئی ایک آدمی آپ کوٹ کریں جو ان کے ساتھ اکیلے لڑا ہو. اور کون سے انہوں نے یا ہمارے مخالفین نے کوئی ہمارے اوپر کوئی ترس کھایا ہو. 47 سے زیادہ پرچے کیے ہیں. 2 گھر، ایک گھر میرا گرا دیا ادھر اسلام آباد میں، ایک میرا گھر ادھر گاؤں میں جلا دیا. اور اس کے علاوہ جو ہیں کتنی دفعہ میرے گھر میں گھسے، دروازے توڑے. مطلب یہ اپنے تئیں پوری کوشش کی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ظلم جبر نے ہمیں چلتی پھرتی لاشیں بنا دیا ہے. اب نہ گرفتاری کا ڈر ہے، نہ مرنے کا ڈر ہے. اور نہ کہ صرف مجھے، بہت سارے پاکستانی جو FIR سے بڑی خار کھایا کرتے تھے، جو پولیس سے بڑا ڈرا کرتے تھے، وہ ڈر ختم ہو گیا. وہ ڈر ختم ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. شیر افضل مروت صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اس کو سیاسی رواداری کہا ہے کہ میرا جانی دشمن بھی میرے قریب آئے گا اور اگر اپنے بچے کی تصویر کھنچوانا چاہے گا تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا. اس میں سیاسی رواداری یا انسانی رواداری زیادہ ہے، نہ کہ خوش گپیاں اس کو کہا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جو آج ان کے لوگوں کو، ان کے اپوزیشن لیڈرز کو یرغمال بنایا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور کرنی چاہیے بھی. اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے. حکومتی کیا موقف ہے؟ آج جو ہوا وہ کیوں ہوا اور حکومت کیوں کنٹینر لا کر سڑکوں پر رکھ رہی ہے؟ ابھی تو ان کی طرف سے کال آنی ہے، کال آئی نہیں ہے. حکومت کو کس چیز کا خوف ہے؟ اور اب ہم PTI کے احتجاج اور آج ہونے والی عارضی گرفتاریوں کے حوالے سے حکومتی موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اب حکومت کیا سوچ رہی ہے. کیا آنے والے دنوں میں احتجاج کی حتمی کال سے قبل ہی PTI قیادت پر کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں چیف وپ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں آج ہوا کیا ہے؟ وہ لوگ گئے ہیں ان سے ملنے، یہ گرفتاریاں کیوں ہوئی ہیں اچانک؟ یہ تو کچھ عجیب سی ویسی چیز تھی. بہت شکریہ شفا، آج آپ نے باقی دائیں بائیں آپ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں وہ خیر ہے، لیکن آج کی گرفتاری ذرا کچھ انوکھی تھی. نہیں، یہ بنیادی طور پہ گرفتاری نہیں تھی، اسے گرفتاری کا رنگ دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے میڈیا نے اس کو زیادہ اٹھایا ہے کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. وہاں پہ جیل کے باہر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے قریبی جو ہماری پولیس کی، آپ اسے چوکی کہہ لیں یا چھوٹا تھانہ کہہ لیں، وہاں پہ انہیں شفٹ کیا گیا تھا ان کی اپنی حفاظت کے لیے بھی. اور وہاں پہ کہہ لیں اس کو کیا کہیں؟ نہیں، حراست نہیں، آپ یہ کہیں کہ تھوڑی سی ان کی بھی سیکیورٹی کو. اور وہاں پہ باقی بھی جو لوگ تھے، ظاہر ٹریفک ہے وہاں پہ کافی، وہ مصروف سڑک ہے جو
اڈیالہ جیل کے سامنے سے گزرتی ہے، تو چیزوں کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے انہیں اس جگہ سے ہٹا کے تھوڑی دیر کہا گیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، پانی شانی پئیں، اس کے بعد گھر جائیں. اتنی سی بات نہیں تو ملاقات نہ ہو. نہیں، ملاقات کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، دیٹس اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. گئے تو یہ ملنے تھے نا ان سے، گئے ملنے ہی تھے، لیکن میں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی تناؤ کی کیفیت اور ایسی کچھ سچویشن پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے انہیں چوکی میں بٹھانا پڑا تھوڑی دیر، اور آرام سے بٹھایا. گن کے 5 بندے تھے ڈاکٹر صاحب. نہیں، اس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں بندے اور اکٹھے ہو رہے تھے نا، سچویشن خراب ہو رہی تھی، اور وہاں سیکشن 144 بھی لگا ہوا ہے. تو کوشش یہی تھی کہ وہاں پہ کوئی بیڈ سین کریٹ نہ ہو، اوائڈ دیٹ. انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بٹھا کے اس کے بعد بڑی باضابطہ طریقے سے گھر بھیجا. اچھا، چائے شائے پلا کے، بسکٹ کھلا کے، خوش کر کے بھیجا ہے. بس تھوڑے سے وہ ناراض اس بات سے کہ ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات کیوں ایسے کریں. اچھا، لیکن ایک چیز وہ کہتے ہیں ہم پرچہ کٹوائیں گے. آج اعلان کیا عمر ایوب صاحب نے اس کے بعد کہ ہم پرچہ کٹوائیں گے، اغوا کا پرچہ. چلے وہ ان کے اعلانات تو بہت ہوتے رہتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کتنے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے. درخواست دیں، اگر آئین میں گنجائش، قانون میں گنجائش ہوئی پرچے کی تو کاٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اعلانات کی آپ نے بات کی، ابھی تو ان کا حتمی اعلان آیا ہی نہیں. ان کا اپنا ورکر ان سے سوال کر رہا ہے بھائی کب نکلو گے، اعلان کرو. آپ لوگوں نے خواہ اسلام آباد میں کنٹینر لا کے پھر کھڑے کر دیے. دیکھیے اسلام آباد تسی چاہ رہے ہو کہ وہ اعلان کرن. اسلام آباد کی سچویشن جو ہے نا پورے پاکستان میں سب سے مختلف ہے. اچھا، وہ اس لیے کہ ایک پاکستان کا دارالخلافہ ہے، حساس ترین جو آپ کی اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز کے ادارے ہیں وہ سارے یہاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آپ کی تمام جو ڈپلومیٹک کور ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے، جسے کسی صورت بھی آپ نہیں افورڈ کرتے کہ کوئی وہاں پہ کسی طرح کے بھی کوئی ہنگامہ ہو، کوئی توڑ پھوڑ ہو یا اس طرح کے کوئی بیڈ سینز کریٹ ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں اسلام آباد کی ریڈ زون کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی. لیکن ابھی تو وہ خود کنفیوزڈ ہیں ڈیٹ کے حوالے سے. اب جو آپ نے کہا نا یہ جو راستے کنٹینر رکھے نہیں ہیں، ریڈ زون جو ہے سائڈ پہ کھڑے کیے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ریڈ زون کی حفاظت جو ہے وہ ریڈ زون کے گیٹ سے نہیں ہو سکتی. اس کی حفاظت کے لیے آپ کو جو انتشار پھیلانے آئے، گولڑا، ترنول، روات، باراکو، یہاں پہ آپ کو کارڈن کرنا پڑتا ہے شہر کو. شہر کے تمام داخلی راستوں کو آپ کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے فلٹر ہوتی ہیں چیزیں، اور شہر میں ناپسندیدہ لوگ نہیں آتے جو شہر کا امن و امان خراب کریں، توڑ پھوڑ کریں، جلاؤ گراؤ کریں. ان کو میں ناپسندیدہ لوگ کہہ رہا ہوں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کہہ رہا. ایوری بڈی ہو ڈز دس وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر گورنمنٹ وہ صحیح ہے، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ صحیح بات ہے. لیکن آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا، آپ ایوان میں بیٹھتے ہیں، آپ تک خبریں پہنچتی ہیں. ان سے تاریخ دی نہیں جا رہی، ورکر ان کا ناراض ہے، ان کو لان تان کر رہا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ڈیٹ پہ ان کو ایسی سنا رہے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائے بندہ. لیکن آپ لوگوں کے خواہ ہاتھ پاؤں پورے. دیکھیں بات یہ کوئی امن عامہ کی، ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے کتنے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوں، کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. کنٹینر تو دیکھیں، میں نے اب پھر آپ کو کہوں گا کہ ہم رسک نہیں لے سکتے. اچھا، پہلے سے پری ایمپٹیو میجر. آپ اگر کوئی جتھا اسلام آباد میں داخل ہو جائے اور پھر ایسے نعرے بھی وہ لگاتے ہیں کہ ہم ماریں گے، ہم فائرنگ کریں گے، 10 گولیاں ماریں گے فلاں. اور یہ میں آپ کو چلیں آف دی ریکارڈ تو نہیں، آن دی ریکارڈ ہی بتا دیتا ہوں کہ جب ان کی یہ ریلے آ رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے، اس وقت بھی حساس، جی بالکل حساس معلومات کی بنیاد پہ 5 ایسی گاڑیاں تھیں جن سے کلاشنکوفیں برآمد ہوئی راستے میں، اور وہ نکلوائی گئیں. تو اگر اس طرح کے آپ مطلب ارادوں کے ساتھ اور واضح بلند آپ کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہم تو یہ بھی کریں گے، ہم تو وہ بھی کریں گے، کفن باندھ لیے ہیں، مریں گے ماریں گے، یار یہ کوئی سیاسی احتجاج ہے. نمبر 1 میرا کوشچن یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہ راستہ بتا دیں کہ کس سیاسی احتجاج کے نتیجے میں جیل میں گرفتار ایک شخص، ایک لیڈر جو ہے وہ رہا ہو سکتا ہے. اچھا، ایک واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، وہ بنو کی ڈسٹرکٹ جیل میں ہوا تھا، جب دہشت گردوں نے حملہ کر کے دیوار گرا کے اپنے ساتھی لے کے بھگا گئے تھے. تو یا تو علی امین صاحب کا پلان یہ ہے کہ میں سارے وہ جتھے لے کے آؤں، اڈیالہ جیل پہ حملہ آور ہوں اور اپنی جیپ میں عمران خان صاحب کو بٹھاؤں، جیلیں توڑوں، سب کچھ کروں اور لے جاؤں. یہ طریقہ ہے واحد جو احتجاج کے ذریعے آپ عمران خان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ادروائز عمران خان کی رہائی کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے عدالتی طریقہ. جس سے نواز شریف گرفتار ہوئے، عدالت سے ضمانت، شہباز صاحب، مریم بی بی، ہماری لمبی فہرست ہے، سب کو عدالت نے ضمانتیں دی. تو انہیں بھی ضمانت اب مل گئی نا، بشرا بی بی کو مل گئی. آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اپنے لیڈران وغیرہ کی یا نہیں؟ ملاقاتوں پہ پابندی تھی؟ آف اینڈ آن ہوتا تھا. اب میاں نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل میں تھے، کئی دفعہ ہم گئے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی. میں تو چونکہ ظاہر ہے لوکل ہوں، ہم تو ہر ہفتے وہ جو دن بتایا ہوتا تھا اس میں جاتے تھے، جمعرات کے دن.
कभी मिले कभी नहीं कभी मिले कभी नहीं मिले। अच्छा, अब एक कोर्ट और लखपत चीज़ में है, यही पोजीशन थी। हुकूमत एक तरफ राना साहब के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो जाएगी इमरान खान साहब को, और दूसरी तरफ ये जेल अडयाला के बाहर आज जो गिरफ्तारियां हुई, एक तरफ ये सारा सिलसिला है, सज़ा होना, गिरफ्तारियां होना, हमने एहतजाज नहीं करने देना इस्लामाबाद में, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं राना साहब कि हम गैर मशरूत दावत देते हैं पीटीआई को, हमसे बात करें, इमरान खान की रिहाई पे बात करनी है उस पर बात करें, केसेस पे बात करनी है उस पर बात करें, एहतजाज पे करनी है, हुकूमत पे करनी है, जिस पे करनी है हमसे बात करें। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होंगी फिर? ये एक साथ ऐसे होंगी कि जिस तरह माहौल बनेगा कुछ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ साहब बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन अरेस्ट हुए, नहीं हुए? अरेस्ट हुए। उसके कई और लीडर जो हैं वो अरेस्ट हुए, लेकिन जो ही शहबाज साहब जेल से बाहर आए, ज़मानत हुई, अगले दिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर पे खड़े होकर तकरीर कर रहे थे असेंबली में, और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ हम बैठने के लिए तैयार हैं इस निज़ाम को आगे चलाने के लिए। तो ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो आपको अभी मैं आपको 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सही है। अच्छा, उसके बाद जो इस वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि देखें हम जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं उन क्राइसिस में हमें इजाफा नहीं करना चाहिए, कमी की बात करनी चाहिए। मुल्क में जो पोलराइजेशन इस वक्त हो चुकी है, आपको मैं बड़ी यकीन से कह रहा हूँ कि सियासी जमातें ही इसको हल कर सकती हैं। ये कोई एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो सबको ला के बैठाए या बैठने से नहीं। वो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, वो बतरीके एहसन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेहतर बनाना, स्टेबिलिटी लेके आना, इस सिस्टम के अंदर एक यकीन पैदा कराना, बैरूनी दुनिया को, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को सियासतदान कर सकते हैं। ठीक है। और ये इन्हें बैठना पड़ेगा, आज बैठें या 10 साल बाद बैठें, सियासतदान बैठेंगे तो हालात बेहतर होंगे। और हम कहते हैं कि कल की बजाय आज बैठें, कल के बजाय आज बैठे। अच्छा, अब एक और चीज़ है सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है, जाते जाते हमने सोचा इस पे भी आपसे हम पूछे। ये तस्वीर है सोशल मीडिया पे चल रही है, वो कह रहे हैं भाई मुल्क की लीडरशिप बाहर चली गई है और हमारे बच्चे स्मॉग में जी रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, स्मॉग में जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है, और लीडरशिप जो खुदा न खास्ता मुल्क को खैराबाद कह के नहीं गई, अभी गए हैं जब ये स्मॉग शुरू हो चुकी थी, और स्मॉग से निपटने के वो तमाम जो मुमकिन इकदाम हैं, पॉसिबल स्टेप्स, मेजर्स, वो लेके गए हैं, वो कर रहे हैं। हम हमारी तमाम पंजाब की इंतज़ामिया मशीनरी, मुझे बल्कि अभी पंजाब से एक डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो बारबेक्यू बनाने पे भी पाबंदी लगा दी है अपने ज़िले में, शादी हॉल्स के हवाले से भी कुछ पाबंदी लग रही है। तो मतलब ये है कि इस हद तक एहतियात बरती जा रही है। बारबेक्यू से कितना सा धुआं निकलता है, लेकिन उस पर भी यानी इस हद तक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत है तो अवाम बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, और वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, इलाज के लिए गए हैं, बहुत जल्द वापस होंगे, चंद दिनों में वापस होंगे। कोई मीटिंग शीटिंग? मीटिंग से आपको पता है कि जब कोई सियासी बंदा जाए तो मीटिंग किए बगैर तो नहीं रहता, वो तो ज़रूरी है। मीटिंग तो ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, और साफ साफ इन्होंने इस बात को रद्द किया। उन्होंने कहा इस पर खामखा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी क़यादत पाकिस्तान से बाहर गई है वो स्मॉग शुरू होने के बाद गई है, और अपने इकदाम उन्होंने किए हुए हैं और वो कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि बैठे सियासतदान ही मसाइल को हल करेंगे। अब वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे नाज़रीन, किसान पंजाब का क्यों परेशान है, किसान पर क्या टैक्सेस वाकई ही लगने जा रहे हैं, प्रोग्राम में जिक्र पंजाब में किसानों की हालत इज़ार का और मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात का। पंजाब असेंबली में पंजाब ज़रई तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया है, जिसके तहत ज़राअत के साथ साथ लाइफ स्टॉक पर इनकम टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है। तरमीमी बिल की शिक 3 के तहत ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी और ज़्यादा आमदन वाले किसानों और ज़मींदारों पर सुपर टैक्स नाफिज किया जाएगा। तरमीमी बिल के मुताबिक ज़रई टैक्स नादहिंदा को टैक्स रकम का 0.1% हर इजाफी दिन के हिसाब से बतौर जुर्माना अदा करना होगा, जबकि 12 लाख रुपए से कम ज़रई आमदनी वाले किसान को टैक्स अदा न करने की सूरत में 10,000 रुपए इजाफी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये बिल अब पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया गया है, जहां पर इस हवाले से मजीद मुशावरत के बाद इस बिल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने किसानों के हवाले से हालिया दिनों में मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है, जिनमें किसान कार्ड का इजरा, छोटे किसानों को 1.5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे की फराहमी, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज और फसलों की बाकियात को खत्म करने और स्मॉग पर काबू पाने के लिए किसानों में सुपर सीडर मशीनों की तकसीम शामिल है। पंजाब में इन मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात को किसान पंजाब का क्या है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़रई टैक्स का जो बिल पंजाब की असेंबली में पेश हुआ है, उसके हवाले से आप लोगों का, किसानों का क्या रद्द अमल है? सपोर्ट करेंगे इस बिल को या मुखालफत करेंगे? इसमें जुर्माने भी शामिल हैं, अगर कोई टैक्स नहीं अदा करेगा तो जुर्माना देगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि टैक्स जो लगता है ना, वो इनकम के ऊपर, कि अगर आपको इनकम हो
اب زراعت کے اندر تو آپ دیکھیں کہ انکم ہے ہی نہیں ہے، تو آپ ٹیکس کس بات کا لگانے جا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دیجیے ہمیں. آپ دیکھیے کہ ہماری انپٹس کتنی مہنگی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری یوریا جو ہے وہ اس وقت لگ بھگ کوئی 5,000 روپے کی ہے. ہمارے آپ ساتھ انڈیا کو دیکھ لیجئے تو وہاں پاکستانی روپیز کے اندر 900 روپے کی، یا تھوڑا سا میں موازنہ کر دوں جی اور پھر میں آپ کے ٹیکس کی بات پہ آتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ ڈی ہے وہ 14,000 روپے کی ہے، 13,000 کی ہے، اور انڈیا کے اندر وہی ڈی اے پی جو ہے وہ پاکستانی روپیز کے اندر 3900 روپے کی ہے. اسی طرح وہاں پہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ کوئی فری ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو کسان ہے وہ 60 سے 70 روپے فی یونٹ جو ہے وہ زرعی ٹیوب ویل کا بل بھر رہا ہے. تو جب آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دیں گے، آپ ہمیں فصلوں کا ریٹ نہیں دیں گے، جس طرح گندم نے تباہی اور بربادی اور ہمارے گھروں میں صفحہ ماتم بچھایا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اگلی فصل جو ہے وہ کس طرح سے بوئیں گے. تو ایسے موقع کے اوپر آپ زرعی انکم ٹیکس لے کے آئے ہیں. میرے بھائی پہلے حکومتوں کو چاہیے، اور پھر آپ نے جو اپنے انٹرو کے اندر وہ ڈرانے والی باتیں کی ہیں، انہوں نے کبھی کسی بڑے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا ہے کسی سزا کے اوپر؟ انہوں نے اب تو کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ کمائی والا زمیندار ہے اس کو بھی ٹیکس کریں گے، اب الگ الگ نہیں کر رہے. جی شفا میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس میں بڑے چھوٹے کی آپ ضرور تمیز کر لیجئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ 3.25 کروڑ جو ایکڑ ہے وہ ہے جو 1 ایکڑ سے 12 ایکڑ کے کم کے ذمہ دار ہیں، رائٹ. اور جو 12 ایکڑ سے اوپر جاتے ہیں اور پھر وہ اس میں بڑے ذمہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ 70 لاکھ ایکڑ کے قریب ہے. تو آپ یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دیں گے تو آپ انکم ٹیکس جو ہے وہ کس طرح سے وصول کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اب یہ بتائیے بخاری صاحب کہ کیا زرعی ٹیکس لگنے کی صورت میں اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا؟ جو ایک عام صارف، یعنی کہ جو ایک عام صارف خرید رہا ہے، سبزی ہو گئی، گندم ہو گئی، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی عام لوگوں کے لیے بھی؟ ڈیفینیٹ ہو جائیں گی. آپ اس کی مثال یہ دوں کہ جس طرح سے ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ فوری بسوں کے کرائے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ یہ انکم ٹیکس لگائیں گے تو لامحالہ ہر چیز کا جو ہے ریٹ بڑھے گا. دیکھیں شفا میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹیکس آلریڈی دے رہا ہوں. میں کھاد کے جی ایس ٹی دے رہا ہوں، میں ٹریکٹر جب خرید کرتا ہوں ٹیکس دے رہا ہوں، میں پیسٹیسائڈ خرید کرتا ہوں دے رہا ہوں. دیکھیں نا میں ٹیکس تو آلریڈی دے رہا ہوں. مجھ سے کس قسم کا یہ ٹیکس؟ لیکن حکومت اسی بات کو پوچھتی ہے نا، سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اپنی تنخواہ پر ٹیکس دیتا ہے، انکم آئی نا، تو وہ کہتے ہیں انکم پہ ٹیکس دیں، چاہے آپ کا منافع کم ہوتا ہے تو کم ٹیکس دیں، زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ دیں. نہیں آپ یہ دیکھیں نا انکم، میں یہ کہتا ہوں وہ جو ٹیکس میں دے رہا ہوں وہ میں تو ماچس کی ڈبیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہوں. میں تو دال خرید کرتا ہوں، گھی کرتا ہوں، وہ تو الگ ہے. میں تو آپ کو جو زرعی مداخل ہیں، جو انپوٹس ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آلریڈی ٹیکس بھرتا ہوں. پھر میں جب بجلی کا بل کرتا ہوں کہ اس پہ 12 یا 13 قسم کے ٹیکس فضول سے ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں، ادر ٹیکس رکھ، جی ایس ٹی رکھ دیا وغیرہ. وہ انکم ٹیکس نہیں ہے نا، وہ باقی چیزیں وہ سب ہی دے رہے ہیں بخاری صاحب. 80 سارے ہی ایک ہی کشتی ہے، چاہے ہم ہیں سارے. لیکن اچھا یہ بتائیں بخاری صاحب کہ اب جو یہ جو کسان کارڈ کا اجرا ہے، اس کو پنجاب حکومت تو بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہے، اس پر کسان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو کاسمیٹکس ہے شفا، میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے کسان کو، سوائے کہ انڈیویجلی آپ 1 لاکھ بندے کو خوش کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے کوئی زراعت کے اندر کوئی انقلاب لے آئے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو 1.5 لاکھ کے جو میڈم نے اعلان کیا ہے وزیر صاحبہ نے، اس کے اوپر 5,000 روپے کی کٹوتی ہو رہی ہے. میں آپ کے چینل میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ 1.5، یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی اس کے اوپر جو انٹرسٹ نہیں لے رہے. تو جب مجھے 1.5 لاکھ بل ہی نہیں رہا، 5,000 روپے مجھ سے کاٹ لیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو میں کسان کارڈ ہے اس کے اوپر میں کھاد لینے جاتا ہوں میں، تو وہاں پہ مجھ سے ٹیکس جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے 2.75 جو ہے 1 کاٹا جاتا ہے. پھر جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ
कम कीमत पे मिल रही है। अगर मैं नगद पैसे लेके जाता हूँ और किसान कार्ड में खरीद करता हूँ तो 300 रुपए इजाफी जो है वो मैं भरता हूँ। फिर आप आ जाइए कि ट्रैक्टर की स्कीम के ऊपर, क्योंकि आपने कहा कि वक्त बहुत कम है, तो मैं इसलिए उसको समअप करता हूँ कि ट्रैक्टर जो है वो स्कीम वो क्या है। मैडम बड़े फख्र से ये कहती हैं कि 10 लाख दरखास्तें आ गई, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इससे किसानों की हालत ज़ार का अंदाजा होता है कि उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, जो पावर नहीं है फाइनेंशियल जो है उसके पास। वो उसने दरखास्तें दी, क्या आपने सबको दे दिया 10 लाख को? नहीं, उनमें 1.5 लाख 2 लाख लोगों को मिलेंगे। और उसमें इन्होंने ये किया, बारीक वारदात डाली कि 9.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी, यानी 10 लाख रुपए पर ट्रैक्टर जो है वो सब्सिडी का ऐलान किया। फिर इन्होंने 10% एक और 4% एक के टैक्स का इजाफा कर दिया, जो कमोपेश 22 अरब रुपए बनता है, जो किसानों की जेब से निकल जाएगा और किसान बड़ा खुश है कि वो ट्रैक्टर लेके उसमें क्या इनकलाब होगा। देखिए, जब तक आप कोई रिसर्च के लिए काम नहीं करते, रिसर्च के लिए बजट हमारा 0.045% है। और हैरत की बात ये कि हमारे जो जीडीपी का है, और उसमें आप ये देखिए कि जब तक आप कोई ऐसे बीज नहीं हमें देंगे जो कि 40 मन है, और 40 मन की बजाय वो 60 मन या 80 मन जो है वो उसकी पैदावार आए, ताकि किसान जो है वो उसी 1 एकड़ जिसमें से 40 मन ले रहा है उसमें से वो 80 मन ले और उसको फायदा हो। आपने गंदम में देखा टेक्नोलॉजी की तरफ रुपए का बिल्कुल सही है, जो है इन्होंने 2200 पे किसान बेचने पे मजबूर हुआ। तो इन चीजों का तो कोई फायदा नहीं, ना ज़राअत में कोई इनकलाब आने वाला है। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद महमूद बुखारी, नाजरीन हमारे साथ थे और किसानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। इन्होंने खैर मुखालफत की है ज़रूरी टैक्स के हवाले से, और साथ ही साथ उन्होंने जो किसान कार्ड स्कीम थी उसको भी कॉस्मेटिक करार दिया है। उन्होंने ये बात की है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड तब्दीलियाँ लेकर आएँ ताकि किसान को फ़ायदा ज़्यादा हो। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।